अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा आपके मसाइल और उनके जवाबात का 66वां सबक है। बहुत सारे जो सवाल थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक अज़ीज़ शागिर्द है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह एक मस्जिद के इमाम भी है, मकतब के ज़िम्मेदार भी है। उन्होंने तकरीबन 3 महीने के मसाइल और उनके हवाले तलाश करके रख दिए, लेकिन मोहतरम दोस्तों, मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं वो सारे मसाइल और उनके जवाब को रिकॉर्ड नहीं कर सका हूँ। आज जो अहम मसाइल थे उनमें से 3 मसाइल मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, और वो तीनों भी मीरास के मसाइल है, प्रॉपर्टीज़ और जो जायदाद वग़ैरह की तकसीम का मसला है। पहला सवाल तो बॉम्बे से है। एक बुज़ुर्ग ने सवाल किया, बोले मौलाना मैं रिटायर्ड होने वाला हूँ, अच्छी खासी रकम पीएफ की मुझे मिलने वाली है और मुझे 5 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बीवी है, तो मैं चाहता हूँ अपने ज़िंदगी में ही उन लोगों के दरमियान में अपने सारे मालो दौलत को तकसीम कर दूँ। दूसरा सवाल शायद वो भी बॉम्बे से ही है, मौलाना हमारे बहनोई का इंतकाल हो गया, बहनोई करोड़पति थे, करोड़ों का कारोबार है, मेरा छोटा भाई बहनोई का हाथ बटाता था। अब मसला ये हो चुका है कि बहनोई के ख़ुद के भी भाई है। अब बहनोई की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको किस तरीक़े से तकसीम किया जाएगा। तीसरा सवाल गुजरात से, वो भी एक नौजवान का सवाल है, मौलाना मेरे वालिद साहब का इंतकाल होकर 2 साल हो चुके हैं, सारा कारोबार सारा निज़ाम वो हमारे बड़े भाई साहब के हाथ में है, वो मीरास कुछ तकसीम करने को तैयार नहीं है, और वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक मकान, एक जगह वो सारे भाइयों से कह दिया था कि भाई ये मैं सिर्फ़ इसके लिए ले रहा हूँ, ये इसकी जगह है, इसकी प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी मुझे अलग से मिलेंगी, मीरास में तकसीम होंगी। एक तो ये भाई का मसला है। ये तीनों मसले मीरास से मुताल्लिक़ है, तो मैंने समझा आज ये तीनों मसाइल को हम ले लेते हैं। पहला जो सवाल है चाचा का बॉम्बे से, रिटायरमेंट के बाद पीएफ की रकम मिलने वाली है और चाचा जो है अपनी 5 बेटियां, 2 बेटे, एक बीवी, उनके दरमियान में ज़िंदगी में तकसीम करना चाहते हैं। देखो चाचा, आपका जो मसला है, आप अगर अपनी औलाद के दरमियान में, अपने बेटियों के दरमियान में, अपनी बीवी के जो तकसीम करने वाले हैं वो मीरास नहीं हैं, उसे कहते हैं हिबा। आप अपनी मर्ज़ी से किसी को कुछ भी दे दो, जो भी देंगे आप, कम दो ज़्यादा दो, आप मालिक है, आप मुकल्लफ़ है उसके, वो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई हरज नहीं है, आपका पैसा है, आप जिस बेटे को जितना चाहे दे सकते हैं जिसको, लेकिन उसमें जुल्म भी नहीं होना चाहिए कि एक आधा बेटा महरूम हो रहा है या कोई बेटी महरूम हो रही है। वो आपकी मर्ज़ी है, शरीयत अभी उसके हिस्से नहीं तय करेंगी कि आपके बेटों को क्या मिलेगा, बेटियों को क्या मिलेगा, बीवी को क्या मिलेगा, क्योंकि आप ज़िंदा है। मान लो आपके इंतकाल के बाद में, फिर उसके बाद में शरीयत का मसला तय होगा, यूसा बिहा उदैन के बाद जो माल बचेगा, जो तरीका रहेगा आपका, उसको मीरास में तकसीम किया जाएगा। अभी तो आप हयात है ना, तो आप मुकल्लफ़ है, आप अपनी औलाद के अलावा भी किसी भतीजे को कुछ देना चाहते, भांजी को कुछ देना चाहते, किसी मदरसे में देना चाहते, दीनी इदारे में देना चाहते, मालिक है आप, पूरा पूरा हक़ है आपको। लेकिन मशवरे के तौर पर मैं आपको ये राय देना ज़रूरी समझूंगा कि देखो, आपको जो पीएफ का पैसा वगैरह भी मिल रहा है, बजाय औलाद में तकसीम करने के, वो पैसा आप अपने पास बैंक अकाउंट में ही रहने दो जिसके अंदर वो है। आप अपनी ज़िंदगी में बजाय इनके दरमियान तकसीम करने से, क्योंकि मैंने ऐसे हालात देखा हूँ जिन माँ बाप ने औलादों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ कर दी, सब कुछ बेटों के दरमियान में ज़िंदगी में तकसीम कर दिया, खेतियाँ बेटों को दे दिए, दुकानें बेटों को दे दिए, उन औलादों ने माँ बाप पे भीख मांगने की नौबत लेकर आए। आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो स्टेटस है, आपकी जो पोजीशन है, आपका जो वक़ार है, वो हमेशा बना रहे और सारे बेटे आपकी इज़्ज़त करें और सारे बेटे आपको रिस्पेक्ट दे
اور ساری بیٹیاں آپ کی عزت کرے اور سارے بہنوئی سارے داماد جو ہے وہ بھی آپ کی عزت کرے. 1 روپیہ بھی تقسیم مت کرو کسی کے درمیان میں, 1 روپیہ بھی, تو ہی آپ کا وقار, آپ کا اسٹیٹس, آپ کی پوزیشن باقی رہے گی. کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے اولاد کو پیدا کیے, بڑا بھی کیے ہوں گے, تعلیم تربیت بھی کیے ہوں گے, ان کے پیروں پہ کھڑا بھی کیے ہوں گے, اب کیا ضرورت ہے پی ایف کے پیسے بھی ان کے درمیان میں تقسیم کرنے کی؟ تو میرا مشورہ ہے آپ کو, اپنے وقار کو, پوزیشن کو باقی رکھنا ہے. 1 روپیہ بھی مت دو ان کو, عیش سے زندگی گزارو, اپنی اہلیہ کو حج کے لیے, عمرے کے لیے لے کر جاؤ اور سکون و اطمینان کے ساتھ میں جیو, اطمینان سے عبادات کرو. جب آپ کا انتقال ہو جائے گا نا, بعد میں خود یہ شریعت خود تقسیم کر کے دے دیں گی ان کو پھر بعد میں خود جو ہے وہ خود چلیں گے, پوچھیں گے, آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ خود جائیں گے کہ بھائی میراث کے کیا مسئلے ہیں, طریقہ کس کو کیا ملے گا. وہ خود اس وقت کا جو مفتی ہوگا وہ ان کو پورے ڈیٹیلز میں لکھ کے دے دیں گا, وہ خود آپس میں تقسیم کر کے لیں گے. آپ اپنی زندگی میں پھوکٹ کا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تو اس کے لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے. اگلا سوال, جن بھائی صاحب نے یہ سوال کیا, بہنوئی کا انتقال ہو چکا ہے, اب چھوٹا بھائی جو ہے کئی سالوں سے بہنوئی کا ہاتھ بٹاتا تھا, یعنی سالہ ہوتا ہے وہ, جن کا انتقال ہوا ان کا سالہ, وہ کئی سالوں سے ہاتھ بٹا رہا تھا. اب بہنوئی کا انتقال ہو گیا, بزنس کو تو یہی ہینڈل کر رہا ہے. اب بہنوئی کے بھائی لوگ بھی ہے, والدہ بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہے. تو جن بھائی صاحب نے یہ سوال کیا ہے, ابھی دیکھو کیسا ہے ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے, یہ تیری میری, یہ دشمنیاں کئی کی وجہ سے ہوتی ہے, مرنے والے کی میراث صحیح ڈھنگ سے تقسیم نہیں ہونے کی وجہ سے. یہ بھی جو مسائل ہے, کل کو آپ کا جو چھوٹا بھائی ہے, یعنی مرنے والا جو میت ہے ان کا سالہ, وہ اس کے بھائیوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے گا. آج وہ کاروبار ہینڈل کر رہا ہے, کل جھگڑے کریں گے. وہ بولیں گے ہمارے بھائی کی پراپرٹیز تھی, ہمارے بھائی کا مال تھا, ہمارے بھائی کی دولت تھی, تو کون ہے رے بولے یہاں پہ انٹرفیئر کرنے والا. تو یہ مسائل اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہو, تو اسی لیے اسلامی شریعت نے, ہم نے 1000 مرتبہ اس کے اوپر بیان کیا اور قوم کو اور امت کو جو ہے نا اس بات میں رہبری رہنمائی کی کہ بھائی اسلام جو ہے نا, اسلام وہ کلیئر مذہب ہے, اسلام پریکٹیکل مذہب ہے, اسلام میں کوئی فارمالٹیز نہیں ہے. اس لیے اسلام ایک دم صاف صاف بات کرتا ہے. مرنے والے کا انتقال, جو میت ہے, فوراً اس کے جو طریقہ ہے اس میں سے اس کے کفن دفن کا, یوسا بیہا ادے نگر ہو گیا, اس کی وصیت نافذ ہو گئی, قرضے ادا ہو گئے, فوراً اس کا طریقہ تقسیم ہونا چاہیے. یہاں تک کہ اس کا پیجامہ ہے تو اس کو بھی میراث کے مال کے اندر رکھا جائے گا, کرتا ہے تو وہ بھی رکھا جائے گا. جو ہمارے یہاں پہ کپڑے اس کے صدقہ دے دیتے, کیونکہ آج کے زمانے میں اتنی غربت نہیں ہے, شریعت نے کہا وہ بھی نہیں دے سکتے آپ, اس کے لیے بھی سارے وارثین کی اجازت لینا پڑیں گی. اللہ حفاظت فرمائے. بہت باریک باریک مسائل ہے شریعت کے. تو اسلام پریکٹیکل مذہب ہے. انتقال ہوا نا, فوراً میراث تقسیم کرو. اسلام میں یہ فارمالٹیز نہیں ہے. مرنے والے کا انتقال ہو گیا, اب اس کے بعد میں جو ہے کئی مہینوں تک انتظار ہو رہا ہے, یہ انتظار نہیں. آپ کی بہن ہے اور میت کے جو ہے بچے ہیں, یعنی آپ کے بھانجے, یعنی جو میت ہے اس کی بیوی ہے, بیوہ, اس کے بچے ہے, اس کی والدہ ہے, اور جو وارثین ہیں, آپ شریعت کے اعتبار سے جس کا جو حق بنتا وہ زندگی میں اس کو مل جانا چاہیے. اب ان کو ان کا حق اگر مل گیا, وہ ملنے کے بعد میں, اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کی جو بہن ہے وہ میت کی اہلیہ تھی, مطلب وہ بیوہ ہے, اور آپ کے جو بھانجے ہیں, میت کے جو بچے تھے, ان کے حصے میں جو مال آ رہا ہے, وہ اتنے مال کو پھر آپ کا چھوٹا بھائی آرام سے ہینڈل کر سکتا ہے کہ بھائی اپنے بھانجے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بہن جو ہے بیچاری وہ بیوہ ہو چکی ہے, وہ ابھی اپنا گھر کے اندر ہے, عدت گزار رہی ہے, تو وہ صورت میں وہ کر سکتا ہے. لیکن میت کی جو والدہ ہے, میت کے جو والد ہے, اور میت کے اور جو لوگ میراث کے اندر آتے ہیں, ان لوگوں کو ان کا حصہ دینا یہ بھی ضروری ہے. ان کو ان کا حصہ ملنا چاہیے. والدہ کا جو حق بنتا ہے وہ والدہ کو ملے گا, والد کا جو حق بنتا ہے وہ والد کو ملے گا. تو یہ جو مسائل ہے نا,
یہ آپ اپنے قریب کے کسی مفتی صاحب یا دارالفتہ یا دارالقضا سے لیکھی میں لو، تحریر میں لو، کس کے حصے میں کیا آئے گا، اور جس کے حصے میں جو آئے گا اس کو فوراً تقسیم کرو، اس سے پہلے کہ آپس میں مارا ماری ہو، آپس میں گالم گلوچ ہو، آپس کے اندر رشتے ناتے بگڑے، آپس میں تعلقات بگڑے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال، گجرات سے جو نوجوان نے سوال کیا، سارا کاروبار، سارا سسٹم وہ ہمارے بڑے بھائی صاحب کے ہاتھ میں ہے، والد صاحب کا انتقال ہو کے 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک میراث تقسیم نہیں ہوئی، تو یہ بھی شرعاً بالکل غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے یہ۔ اور یہ جتنے میراث کے مسائل میں نے ابھی تک جو بیان کیا، اور یہ جتنے آپس کے دشمنیاں اور آپس کے لڑائی جھگڑے اور آپس کی تیری میری ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، میں ہمیشہ بولتا، میری باتیں بہت چپتی ہوں گی لوگوں کو، لیکن میں پریکٹیکل بولتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں، جو میں محسوس کرتا ہوں، یہ جبے، یہ ٹوپیاں، یہ دکھاوا، یہ باریک باریک سنتیں دستر کی اور کیلے کی اور مٹھے کی اور کھانے کی، بس اسی کے اندر رہ گئے ہم نے اس کو دین سمجھ لیا، اسی کو اسلام سمجھ لیا۔ وضو خانے کے اندر وہاں جا کے مشورہ دیں گے، ارے بیٹا پانی کم گراؤ، زیادہ پانی مت خرچ کرو، یہ سنت کے خلاف ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھیں گے، وہاں سنتیں سکھائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، یہ فرض۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو علم الفرائض یعنی میراث کے مسائل ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ فرض ہے یہ میراث وغیرہ فوراً تقسیم کرنا، تو ہمارے دینداروں کے گھرانوں کے یہ مسئلے ہیں، یہ جبے، ٹوپیاں، دکھاوا، دین کی باتیں، باریک باریک سنت، مستحبات، یہ سب تو آ گیا ہمارے اندر۔ ارے جنازے نکل رہے ہیں یہاں پہ یہ میراث کے مسائل کے، مر کے 10 سال ہو رہے تو بھی میراث تقسیم نہیں ہو رہی، جس کا جو حق ہے وہ ان کو نہیں مل رہا، بہنوں کو بہنوں کا حق نہیں مل رہا، والدہ کو والدہ کا حق نہیں مل رہا۔ دینداری کائی کی ہے ہماری پھر یہ مسائل جو ہے نا، یہ مسائل کہ والد کا انتقال ہو کے 2 سال ہو چکے ہیں اور چھوٹا بھائی وہ تقاضا کر رہا ہے، بھائی مجھے میرا حق ملنا چاہیے، تو اس کو اس کا حق مل جانا چاہیے، کیونکہ اسلام آپ کو یہی سکھاتا ہے۔ ورنہ میرے محترم دوستو، ایسی خبریں ہم نے پڑھی ہوئی ہے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا قتل کر دیا، بڑے بھائی کو اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ کس لیے کیا؟ صرف اس لیے کہ والد کے انتقال کے بعد اس کو اس کا حق نہیں ملا۔ مسلمان گھرانے کی بات بتا رہا ہوں، والد کا انتقال ہو گیا، 2 ہی بھائی تھے، زیادہ بھائی نہیں، 2 ہی بھائی، لیکن میراث دونوں میں برابر تقسیم نہیں ہوئی۔ والد کے زندگی سے بڑا بھائی جو ہے وہ والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا، اب والد کے انتقال کے بعد بیٹھ گیا وہ قبضہ ڈال کے، اجگر سانپ نہیں کہ اٹالا ڈال کے بیٹھتا خزانے کے اوپر، اجگر سانپ کے جیسا بیٹھ گیا وہ، یہ پوری پراپرٹی میری، یہ خزانے میرے، یہ بینک بیلنس میرے۔ ارے بھائی چھوٹے کو بھی دینا پڑے گا، کیوں دینا پڑے گا اس کو؟ سب کچھ تو میں نے باپ کے ساتھ میں کیا، اس کا کیا حق ہے؟ اس کا وہ تو ٹکار پھرتا، وہ ٹکار بھی ہے نا تو تیرے باپ کے قذیب سے ہی دنیا کے اندر وجود میں آیا ہے، تیرے باپ کے ہی محنت کا نتیجہ ہے، تیرے باپ نے ہی کھیتی میں کھیتی کیا تھا تو ہی وہ جھاڑ پیدا ہوا، بھلے وہ نالائق ہے، بھلے وہ آوارہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن اولاد تیرے باپ کی ہے، حق اس کا بھی ہے، اس کو بھی دینا پڑے گا، اس کا بھی حصہ ہے۔ آسمان سے ٹپکا نہیں، وہ بارش میں جیسے بینڈک گرتے نا ویسا گرا نہیں، وہ ٹپک بول کے آسمان سے، جھاڑکو نہیں لگے ہوا تھا کہ باپ نے توڑ کے لے کے آ گیا اس کو گھر میں، باپ کی اولاد ہے وہ، اس کو بھی حق دینا پڑے گا، بھلے وہ کیسا بھی رہو، لیکن باپ کی اولاد ہے نا تو اس کا حق ہے، حصہ ہے۔ نہیں دیے وہ بھائی صاحب نے، نہیں میرا، بنگلے پہ قبضہ، ساری چیزوں پہ قبضہ۔ وہ چھوٹا بھائی جو تھا وہ بیچارہ تھک گیا، وہ اپنا حق مانگ کے، اپنا حصہ مانگ کے، جب اس کو نہیں ملا نا، اس کے بعد اس نے وہ ستور لیا ہاتھ میں، نہیں کہ ناریل والوں کے پاس میں رہتا، ناریل کو چھیلتے تو، اور ویسا ستور سے اس نے اپنے بھائی کا کام تمام کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر اس دن کے مراٹھی نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر، اردو نیوز پیپر سب کے فرنٹ کے اوپر تھی کہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ساتھ میں ایسا سلوک، 2 ہی بھائی، تیسرا بھائی بھی نہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ ظلم ہوا نا بیچارے پہ۔
تو اس کے لیے میرے محترم دوستو یہ میراث کے مسائل ذرا سنجیدگی سے لو. یہ کیلا، میٹھا، دستر، یہ سب جو چیزیں ہیں نا، یہ اس کو ذرا بازو کو رکھو. یہ فرض ہے پہلے. میراث جس کا جو حق ہے، بہنوں کا جو حق ہے، بیٹیوں کا جو حق ہے، ان کا حق ان کو دو. اللہ ہمارے سماج کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں. اور ضروری اعلان یہ ہے، دیکھو میں مصروفیت کی وجہ سے سارے پینڈنگ سوال کے جواب نہیں دے سکا آج بھی. ابھی مجھے فوراً علماء کے جوڑ میں جانا ہے، وہاں سے پھر ہمارا جو ضلع کا اجتماع ہونے والا ہے وہاں جانا ہے، وہاں سے فوراً مغرب آنا ہے، مغرب بعد فوراً ایک جلسہ ہے، پھر وہاں پہ جانا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.